बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन और मैंने सोचा कि आज आलू वाली बिरयानी जो है वो खाते हुए ये वीलॉग बनाया जाए। आलू वाली बिरयानी जो है वो आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रही है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनाब मुझे तो ये लगता है कि शायद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में कह लें या पाकिस्तान से जुड़े, दो ही ऐसे सियासतदान हैं जिनकी हर बात जो है ना वो वायरल होती है और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन जाती है। एक उसमें इमरान खान साहब हैं और दूसरे मुझे लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो क्या खाते हैं, किस तरह सलाम करते हैं, किस तरह से वो लोगों को जो है वो हेलो कहते हैं और किस तरह से लोगों को वो ये कहते हैं कि जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो अगर चाय का जो कप है उसमें वो रोटी डुबो के खा लें तो वो भी एक ट्रेंड बन जाता है। वो अपने जो उनके कुत्ते हैं उनके साथ वॉक करें तो आपको सड़कों पे लोग जो हैं वो गली के आवारा कुत्तों के साथ वॉक करते नजर आएंगे कि किसी तरह उनको कॉपी कर लें। तो उसकी वजह ये है कि ये जो दोनों इस वक्त लीडर्स हैं ना, ये बेसिकली इसको जब हमने पढ़ा था लीडरशिप के बारे में, तो एक लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है, उसको कहते हैं करिश्मा, जिसे उर्दू में करिश्मा कहते हैं। तो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो पर्सनालिटी होती है वो कैरिस्मेटिक होती है। जरूरी नहीं है कि जो भी तमाम के तमाम ज़ाहिर है लोग वो उस लीडर को फॉलो करें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फॉलो करते हैं वो उस करिश्मा यानी कि कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से जो है वो उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह उनकी जो बातें हैं वो तो एक तरफ, उनका जो अंदाज होता है, उनका ये कह देना कि जी मैं आलू वाली बिरयानी पसंद करता हूँ, वो भी जो है ना वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन जाता है। तो हुआ कुछ यूं है, इससे पहले कि हम जरा अपनी जो खबर है मेन उसकी तरफ बढ़ें, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने फिर ट्वीट किया है और मैंने कहा कि मैं कुछ अभी खबरें आपको बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। तो ऐसे में मैं अचानक जब नजर पड़ती है तो वो ट्विटर पे अल्ताफ हुसैन साहब का ट्वीट आ जाता है और वो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कोई ना कोई बात होती है, कोई पैगाम होता है। अच्छा, एक वो आपको बताना है। दूसरा, इस वीडियो में जो मैंने पिछले वीलॉग में आपको खबर दी थी उस खुफिया मीटिंग से मुतालिक, उस खुफिया मीटिंग से मुतालिक, जो खुफिया मीटिंग हुई थी और क्या उसमें तह पाया था, उसकी अब जो है उस खबर की तस्दीक लंदन से हो गई है। ठीक है, तो वो किसने दी है वो भी मैं आपको जो है मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आपको जो है वो ये बताऊं कि इमरान खान साहब जो है ना, बेसिकली वो एक ट्विटर सेशन पर मौजूद थे जेरेमी मैकलेलन के साथ। ये कॉमेडियन भी हैं और यानी कि एक मशहूर ज़ाहिर है एक शख्सियत हैं और बहुत सारे इनके जो हैं वो हमने देखे हैं इस तरह के मामलात जिसमें वो लीडर्स जो हैं उनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं। तो जेरेमी मैकलेलन जो है उनके साथ इस दफ़ा इमरान खान उनके साथ सेशन में मौजूद थे, ट्विटर सेशन में, और आखिर में बिल्कुल उसके उन्होंने एक लाइटर नोट पे सवाल किया कि जी खान साहब आपको जो है वो बिरयानी कौन सी पसंद है, आलू वाली या बगैर आलू वाली? और ये बड़ी मज़ेदार ये बात है। क्यों? इसलिए कि मैं इसको ज़्यादा बेहतर इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं बिलोंग कराची से करता हूँ, रहता लाहौर में हूँ। तो आपको पता है कि जो बिरयानी है ना, पूरे पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी बिरयानी है वो बिलाशुबा जिससे भी आप पूछेंगे हर कोई ये कहेगा कि वो मिलती है जनाब बेहतरीन बिरयानी कराची में। और हम जाहिर सी बात है क्योंकि कराची में पले बड़े, तो वहाँ पर हमने जो है वो बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खाई है। आप वहाँ पर यकीन जाने ठेले पे भी चले जाएँ ना, किसी बर्न्स रोड पे जाके खड़े हो जाएँ, पाकिस्तान चौक पे खड़े हो जाएँ, वहाँ पे आप कहीं भी तारिक रोड चले जाएँ, आपको ठेले से मिलने वाली बिरयानी जो है ना उसमें भी क्या उसमें खुशबू होती है। उसमें जो चिकन होती है या बीफ की हो तो उसमें क्या मज़ा होता है, मसाला ज़बरदस्त। और फिर मुँह में पानी आ रहा है मेरे ये बात करते हुए और हालाँकि सामने रखी है मैंने, बस अभी शुरू ही की है। तो और उसमें जो ये आलू होता है, सबसे मज़ेदार चीज़ ये जो आलू होता है ना उसमें, इसका क्या ही मज़ा है, क्या ही इसकी अपनी बात है। और बहुत से लोग जो कि आलू वाली बिरयानी पर यूँ कहते थे ना, आलू आलू कौन डालता है बिरयानी में? हैं? ये कौन डालता है आलू बिरयानी में? हुण दसो। अब खान साहब ने कह दिया है, अब पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर केपी से लेके कराची तक जो जो खान साहब को पसंद करता है ना, उन्होंने बिरयानियां जो खा चुके हैं ना, उन्होंने आलू अलग से पका के ना ऊपर से खाने के कि जी खान साहब ने कह दिया है तो हमें तो ये बिरयानी जो है अब आलू वाली जो है ना वो खानी है। और अब मुझे ये लग रहा है कि अब पंजाब में, केपी में, जहाँ जहाँ पर इमरान खान साहब जो है उनकी फॉलोइंग है, उनको लोग पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो मुझे अब ये लग रहा है कि जनाब अली वो ना अब बिरयानी जो है ना वो आलू वाली ही बनाएंगे और अब देखिएगा आप ये सिलसिला जो है वो चल जाएगा। तो एनीवे, लेकिन ये भूलना नहीं है कि जो सबसे अच्छी बिरयानी है, खासकर आलू वाली बिरयानी, वो आपको कराची में मिलती है, चाहे ठेले से मिले लेकिन मिलेगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी। तो बिरयानी को जो मैं ज़रा बाद में इसके साथ इंसाफ करता हूँ, फिलहाल मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी बात आपको बताई जाए। अच्छा,
دو میں نے لیڈرز کا ذکر کیا، میں نے بتایا کہ ایک عمران خان صاحب ہیں بظاہر اس وقت پاکستان میں، جن کی چھوٹی سے چھوٹی جو بات ہے، کوئی انداز ہے، کوئی ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو مقبولیت میں ایک بار پھر نوجوانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نوجوانوں میں جس لیڈر کی مقبولیت کا اضافہ ہو رہا ہے وہ الطاف حسین صاحب ہیں. یہ میں بار بار پچھلے ویلاگ میں نے جو ہے نا وہ بڑی ڈیٹیل سے اس پر بات کی تھی. اچھا ابھی فی الحال جو ہے وہ اس سے پہلے کہ میں ذرا آگے بڑھوں، الطاف حسین صاحب کا جو بیان آیا ہے اس پر تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹویٹ میں کیا کہا ہے، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو خبر دی تھی نا کہ جی مصطفیٰ، نہیں میرے منہ سے سوری نکل گیا، میں نے اپنی خبر میں کسی کا نام نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے، کسی کا، میں نے اپنی جو خبر دی تھی پچھلے ویلاگ میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ شارع فیصل کے نزدیک 9 جولائی سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ طے پایا تھا کہ جی مخبری جو ہے وہ کہ ٹاسک دیے گئے تھے مخبری کے لوگوں کو، اور کہا گیا تھا کہ جی آپ نے جو ہے بتانا ہے کہ کون کون لوگ جو ہے نا وہ جی الطاف کے نعرے لگا رہے ہیں یا ان کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں، تاکہ پھر وہ نام کہیں فارورڈ کیا جائیں اور ان کی پھر گرفتاریاں ہوں. میں نے آپ کو خبر دی تھی ذرائع سے، اپنے ذرائع سے، اور بڑی پکی خبر تھی. اب اس کی جو تصدیق ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ میں نے تو شاید یہ 5 بجے ویلاگ جو ہے اپنا شیئر کیا تھا صبح، اور جو اخبار ہے جرت، ڈیلی جرت، یہ تو ظاہر ہے بعد میں سامنے آیا. اس میں خبر چھپی کہ جناب الطاف حسین کا راستہ روکنے کے لیے پی ایس پی ونگ متحرک، مہاجر غداروں کا یہ ونگ کورنگی کی کامیاب ریلی کے بعد بوکھلا گیا ہے. کنوینر رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی کا ویڈیو بیان. میں خبر اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے ویڈیو بیان تو مصطفیٰ عزیز آبادی کا ہے، لیکن پڑھ کے میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس ویڈیو بیان میں کہا کیا ہے. اچھا جی، مصطفیٰ عزیز آبادی نے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے ایم کیو ایم پاکستان کے پی ایس پی ونگ کے ذمہ داران پر الزام عائد کیا ہے کہ مہاجر غداروں کا یہ ونگ کورنگی کی کامیاب ریلی کے بعد بوکھلا گیا ہے اور اپنے سرپرستوں کے ذریعے ایم کیو ایم الطاف حسین کے کارکنوں کی فہرستیں بنا کر انہیں دے رہا ہے اور ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. دوسری جانب ایم کیو ایم لندن کے لاپتہ کارکنوں کی بازیابی اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے ہفتے کے روز لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. یہ میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہ جو ویڈیو ہے مصطفیٰ عزیز آبادی کی، اس میں اب انہوں نے جو ہے نا وہ جو میں نے آپ کو ویلاگ میں بات بتائی تھی، گو کہ میرے جو سورس تھے وہ مصطفیٰ عزیز آبادی نہیں تھے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے، میری اسی ویلاگ کے اندر جو میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ 13 اگست کو کسی ریلی کا یا مختلف سیکٹرز کی ریلی کا جو کوئی پلان بنایا جا رہا ہے، کیا یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے، اس کی تصدیق کے لیے میں نے لندن رابطہ ضرور کیا تھا، اور وہاں سے مجھے پتہ چلا تھا، جو میں نے بتایا تھا آپ کو، کہ ایسا کوئی آفیشیل پلان نہیں ہے. اور جو سورس تھی میری، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لندن ہی تھی، لیکن جو دوسری خبر تھی کہ جی یعنی جو شارع فیصل کے پاس جو ایک دفتر ہے وہاں پر خفیہ میٹنگ ہوئی 9 جولائی سے پہلے، اور وہاں پر جو ہے کچھ معاملات طے پائے کہ جی کس طرح سے جو ہے مخبری کرنی ہے. تو اس خبر کی، اس مخبری کی اس خبر کی جو ایک تصدیق ہے وہ مصطفیٰ عزیز آبادی جو ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کی ہے، اور کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ پی ایس پی ونگ ہے جو کہ یہ غداری کر رہا ہے اور کارکنوں کی، یعنی الطاف حسین کے کارکنوں کی فہرستیں بنا کر جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. تو یہ تو جناب ایک جو ہے وہ ہماری خبر جو ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ اس کی تصدیق ہو گئی. اچھا، الطاف حسین صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، سلام و آداب. میں اپنے آج کے اس ٹویٹ سے پہلے بھی اصل ایم کیو ایم جو کہ میری قیادت میں 1984 سے آج تک اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے کے خلاف کی جانے والی سازشوں، فوجی آپریشنز اور ایم کیو ایم میں نئے نئے دھڑوں کے قیام، لاپتہ کارکنوں، جھوٹے مقدمات میں اسیر کارکنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کر چکا ہوں. گزشتہ 2 روز قبل آپ کی ایک تقریر سنی جس کا حوالہ میں اپنے اس ٹویٹ کے ساتھ ویڈیو کلپ کی شکل میں پیش کر رہا ہوں. یہ الطاف حسین لکھ رہے ہیں: آج میں ایک بار پھر آپ کی خطاب کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے علم میں لے کر آنا چاہتا ہوں. کراچی کے علاقے کورنگی کے عوام، جن میں بزرگ، خواتین، نوجوان اور اسکول کے طالب علموں نے ایک پرامن ریلی بروز اتوار مورخہ 9 جولائی 2023 کو نکالی تھی. ریلی میں شریک عوام نے اپنے ہاتھوں میں ایم کیو ایم اور پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ ایم کیو ایم کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میری تحریر، تقریر، حتیٰ کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر میری تصویر دکھانے پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے 2015 میں 6 ماہ کے لیے جو پابندی
عائد کی تھی وہ آج 2023 میں غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ہر دور حکومت میں جاری رہی اور آج تک جاری ہے۔ ریلی کے شرکاء اس پابندی کو ختم کرنے کے نعرے بھی لگا رہے تھے اور وہ 1 سے 1.5 گھنٹے بعد پرامن طور پر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد رینجرز، پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے قیامت برپا کر کے گھر گھر چھاپے مار کر سینکڑوں کارکنوں کو اور کارکن کے گھر پہ نہ ملنے کی صورت میں اس کے بھائیوں، والد یا بیٹوں کو گرفتار کر لیا، جس میں گرفتار کارکن کے کم سن بیٹے 15 سالہ تاہام عامر، ایک کارکن کے صاحبزادے شہزاد علی ولد فیض علی، ان کے بھتیجے فائز علی ولد علی محمد اور ایک کارکن کے بھائی کامران ولد سراج الدین کو گرفتار کر کے آج تک لاپتہ کیا ہوا ہے۔ چھاپوں کے دوران رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں نے گھروں میں نہ صرف تمام سامان کو الٹ پلٹ کر دیا بلکہ خواتین کے ساتھ انتہائی بدسلوکی بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ MKM کی ایڈوائزری کونسل کے 70 سال سے زائد عمر کے بزرگ محترم آفتاب بقائی صاحب کو اسی رات ان کے گھر سے گرفتار کر لیا، جنہیں متعدد بیماریاں بھی لاحق ہیں۔ انہیں ایک دن غائب رکھنے کے بعد زمان ٹاؤن تھانے کورنگی منتقل کیا گیا، جن کی سندھ کے عدلیہ سے ضمانت ہونے کے بعد بھی حکومت سندھ کے MPO کے تحت جیل منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام گرفتار شدہ عوام اور کارکنوں کی ضمانت ہو جانے کے باوجود انہیں بھی MPO کے تحت دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ اب ایک اور انہوں نے بات کی ہے، اطلاع دی ہے الطاف حسین نے کہ یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ تمام گرفتار شدگان کو کراچی سینٹرل جیل سے اندرون سندھ کی دور دراز جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح حیدرآباد، میرپور خاص اور عمر کوٹ سے گرفتار کیے گئے کارکنان کو بھی اپنے شہروں کی جیلوں سے نکال کر سندھ کے دور دراز شہروں کی جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے اہل خانہ کو مزید ذہنی کرب و اذیت اور پریشانیوں کا نشانہ بنایا جا سکے۔ میرا آپ سے، یعنی الطاف حسین کہہ رہے ہیں چیف جسٹس سے، کہ میرا آپ سے مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ کے خطاب میں بیان کیے گئے نکات کے تحت کیا کورنگی کے عوام نے پرامن ریلی نکال کر کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا ارتکاب کیا تھا؟ اس پرامن ریلی کے خلاف رینجرز اور پولیس آج تک چھاپوں اور گرفتاریوں کے سلسلے کو نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ حکومت سندھ کے حکم کے مطابق ان گرفتار شدہ عوام اور کارکنوں کو بھی MPO لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ مزید یہ کہ کیا ایک سینئر سٹیزن بزرگ رہنما آفتاب بقائی کو جھوٹے الزامات لگا کر گرفتار کرنا اور بعد میں MPO لگا کر انہیں بھی جیل میں قید رکھنے کا جو حکم حکومت سندھ نے جاری کیا ہے، کیا حکومت سندھ کا یہ آمرانہ اقدام جائز ہے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں سے MKM کے کارکنوں کی گرفتاریاں بند کرائیں۔ بلا جواز MPO کے تحت جیل میں بھیجے جانے والے بزرگ رہنما محترم آفتاب بقائی سمیت تمام کارکنوں کی رہائی کے فوری احکامات جاری کریں۔ جو ویڈیو شیئر کی ہے الطاف حسین صاحب نے اس کلپ میں، اس ٹویٹ میں جو کلپ لگایا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس میں وہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ پبلک رائٹس کی بات کی، بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف حسین پبلک کی فکر کر رہے ہیں اور چیف جسٹس پبلک کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے نا یہ بڑی غور طلب ہے۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے، الطاف حسین صاحب نے یہ کہہ تو دیا ہے کہ جی آپ جو ہیں کائنڈلی اس کا نوٹس لیں، اور وہی جو میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ کم عمر بچے جو ہیں لڑکے، یعنی 10 سال، 15 سال، 12 سال، ان کو اٹھا کے جو ہیں وہ لے گئے ہیں، ان کو بیسیکلی جو ہے وہ مصطفیٰ عزیز آبادی بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ معصوم اور بے گناہ بچوں کو گرفتار کر کے غائب کرنے والوں کوئی شرم، کوئی حیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، یہ بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح ہیں، سب کو ریلیز کرائیں۔ اور انہوں نے جو ہے وہ ان بچوں کی، لڑکوں کی تصاویر جن کے نام ابھی اس ٹویٹ کے توسط سے میں نے آپ کو بتائے ہیں الطاف حسین صاحب کے، ان کی تصویریں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ تو وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، آپ ان کو اٹھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بد تہذیبی، بدتمیزی کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ، تو اس کا پھر رد عمل جو ہے نا وہ اچھا نہیں آ رہا۔ رد عمل میں کیا ہوتا ہے؟ ریٹیلیشن کہتے ہیں نا، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، سکھایا میں یہی جاتا ہے، ظاہر ہے ہمارا ٹیمپرمنٹ ہونا چاہیے اتنا کہ وہ ضد کرتے ہیں، وہ ٹینٹرم دکھاتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں جو بچے ہوں انڈر 18۔ تو آپ بھی اگر ان کے ساتھ ضد کریں گے، بحث کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا کہ اڑ جائیں گے کسی بات پہ، تو وہ پھر وہی کریں گے، وہ بھی وہی کریں گے۔ تو آپ ان کو بڑے پیار سے طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ یہی ہماری نوجوان نسل کا اس وقت جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ آپ کو تہذیب سے پیش آنا ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے، غلط راستہ ان کو نہیں دکھانا۔ یہ ہم سب کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر یہ باقی جو ہے نا وہ ٹربل کریٹ ہوگی۔ لیکن میرے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا، کیونکہ بس اب ویڈیو جو ہے وہ اینڈ کی طرف جاری ہے ہماری، کہ الطاف حسین صاحب اپیل کس سے کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے۔ یہاں پر یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کا نام لے کر اور ان کا ذکر کر کے پارلیمنٹ کے فلور سے کس طرح کے القابات سے ان کو نوازا گیا ہے۔
جو نون لیگ ہے اس کی طرف سے جو ان کے جو منسٹرز ہیں نون لیگ کے، وہ لوگ کس طرح سے نام لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی، اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ الطاف حسین صاحب ہیں۔ میں کوئی ان کی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے تعریف کر رہا ہوں یا کچھ ہے، لیکن میں یہ فرق بتا رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ مؤدبانہ انداز میں اپیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے دوسری طرف وہاں پر وہ کس کس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جن پر جو الزام لگتا ہے کہ ان کے لیے تو جی ان کا تو سافٹ کارنر ہے عمران خان صاحب کے لیے، ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے بظاہر ابھی تک کچھ نہیں، اگر لوگ یہ سمجھیں نا کہ وہ شاید کچھ کر پا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہوں گے، تو وہ تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس بھی ہمارے جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ بے بس ہیں۔ تو اس معاملے میں وہ بے بس ہیں، یہاں پر بھی وہ معاملہ تو تقریباً وہی ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کم و بیش وہی چیزیں جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب جو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے جو جماعت ہے ان کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو، ایسے لوگوں کو جو کہ جی الطاف کا نعرہ لگا رہے ہیں یا ایم کیو ایم الطاف جو ہے اس کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں۔ تو سچویشن جو ہے وہ دونوں طرف سیم ہے، لیکن سوال یہاں پر پھر یہی ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب اس پر کوئی یعنی کہ اب سو موٹو تو لینا ظاہر ایک مشکل کام ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جب سے وہ قانون کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کیا اس پر کوئی غور ہو سکتا ہے کہ وہ جو پابندی لگی ہے الطاف حسین صاحب پر 2015 میں، جو بظاہر وہ کہہ رہے ہیں 6 ماہ کے لیے لگی تھی، لیکن آج تک وہ پابندی جاری ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جو پابندی لگائی گئی تھی اس پابندی کو، کیونکہ پٹیشنز تو ہیں اس کے خلاف، اس کو تیزی سے سنا جائے اور اس پر جو ہے وہ اس کی سماعت ہو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو پابندی لگی تھی وہ پابندی کب ختم ہوگی یا کیسے ختم ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے نا، اسحاق ڈار صاحب اچانک واپس آتے ہیں، وہ ساری پابندیاں سب ختم، نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت دیکھا جائے تو وہ تو سزا یافتہ ہیں عدالتوں سے، اس کے باوجود ان کی باتیں سب چیزیں ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، تو وہی کلیم کیا جاتا ہے الطاف حسین صاحب کی طرف سے کہ بھئی ایک طرف یہ آپ کا جو ہے وہ معیار ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ کسی پر اس طرح سے غیر اعلانیہ جو ہے وہ پابندی لگا کے آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور جو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں ان کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ بہرحال لیٹس سی قانون جو ہے وہ ہمارا کب حرکت میں آتا ہے، اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان کیا اس پر کچھ کر پاتے ہیں۔ اپیل تو کی ہے، آرمی چیف سے بھی بار بار اپیل کرتے ہیں الطاف حسین، اور وہ اپیل جو ہے وہ کرتے ہیں، اب چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کر رہے ہیں۔ لیٹس سی کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔